ईशम जैसे ही कॉलेज से वापस आई उसने दरवाज़ा खोला तो घर के लाउंज में गैर मामूली चहल पहल देखी। वहाँ कई अजनबी मर्दों की गूंजती हुई आवाज़ें आ रही थीं, जिनमें एक भारी भरकम बारोब आवाज़ नुमाया थी। वो ठिठक गई। घर में आज कोई मेहमान आने वाला था। अम्मी ने तो कुछ बताया भी नहीं था। बैग हाथ से रखते हुए उसने दुपट्टा सर पर डाला और आहिस्ता कदमों से लाउंज की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। सोफे पर एक रोबदार शख्सियत बराजमान थी। ऊंचा कद, घनी सफ़ेद मूछें, चेहरे पर सख्ती और आंखों में बला की गहराई। वो एक देहाती बुजुर्ग लगते थे, मगर उनके लिबास की नफासत और अंदाज बता रहा था कि वो कोई आम देहाती नहीं बल्कि किसी बड़ी जागीर के मालिक हैं। उनके बराबर में एक और शख्स बैठा था, निस्बतन कम उम्र मगर उतने ही बारोब शख्सियत का मालिक। चमकती हुई आंखें, गहरी रंगत, सख्त तासुरात। ये कौन लोग हैं और अम्मी इनके सामने इतनी खामोश और मुअद्दब क्यों बैठी हैं? ईशम की उलझन में इजाफा हो रहा था। वो अभी सोच ही रही थी कि अम्मी की हल्की सी डरी हुई आवाज़ गूंजी, ईशम बेटा, आओ यहाँ। ईशम ने बेचैनी से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और चंद कदम आगे बढ़कर रुक गई। उसकी नज़रें अभी तक उन अजनबी मर्दों पर टिकी हुई थीं। दिलावर बलोच, जो कि ईशम के दादा थे, ने अपनी सख्त नज़रें उस पर गाड़ दी और गहरी आवाज़ में बोले, हमें पहचाना नहीं बेटी? हम तुम्हारे दादा हैं, दिलावर बलोच, और ये तुम्हारा चचा इस्माइल बलोच। हम तुम्हें लेने आए हैं क्योंकि तुम हमारी अमानत हो। ईशम की सांस धड़क कर रह गई। दादा? वो दादा जो कभी उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं रहे, जो उनके बाबा की वफ़ात के बाद उनकी माँ को तन्हा छोड़ गए, आज अचानक उसे लेने क्यों आ गए? इस्माइल बलोच ने भी अपनी भारी आवाज़ में कहा, हमारी इज्जत, हमारा खून हो तुम, और अब वक्त आ गया है कि तुम अपने घर वापस चलो, जहाँ तुम्हारी जगह है। तुम्हारा निकाह मेरे बेटे बहराम से होगा। ईशम को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। निकाह? वो भी गांव में, और उस बहराम बलोच से जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। ये क्या मजाक है? वो हैरानी और गुस्से में बोली। जाहिदा बेगम जो कब से चुप बैठी थी घबरा कर बोली, बेटा ये मजाक नहीं है। तुम्हारे दादा और चचा आए हैं तुम्हें लेने। लेकिन क्यों? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस गांव के लोगों से। न मुझे वहां जाना है, न मुझे किसी बहराम बलोच से शादी करनी है। ईशम का गुस्सा बढ़ गया। दिलावर बलोच की आंखों में सख्ती धर आई। वो शान से बैठे थे मगर उनकी आवाज़ में ऐसा रौब था कि पूरा कमरा कांप उठा। हमने फैसला कर लिया है। हमारे ख़ानदान में बेटियों की शादियाँ उनके ख़ानदान से बाहर नहीं होती। पुराने ज़माने की बातें हैं ये सब। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। ईशम ने सख्त लहजे में कहा। इस्माइल बलोच ने तलखी से हनकार के कहा, पढ़ी लिखी हो, लेकिन हो तो बलोच ख़ानदान की, और बलोच ख़ानदान में जो बात तय हो जाए वो पत्थर पर लकीर होती है। ईशम की मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गईं। उसे अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस हो रहा था। मैं किसी गांव में शादी नहीं करूंगी और ना ही किसी बहराम बलोच से। आप सबको सुन लेना चाहिए। वो चीखी। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। दिलावर बलोच ने सख्ती से उसे देखा और फिर जाहिदा बेगम की तरफ मुतवज्जे हुए। हमें उम्मीद है तुम अपनी बेटी को समझा लोगी। हम इसे लेने आए हैं और वो हमारे साथ जाएगी। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। उनके साथ इस्माइल बलोच भी। दोनों ने एक बार फिर ईशम पर गहरी नज़र डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ईशम ने दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ सुनी और फौरन अपनी माँ की तरफ पलटी। अम्मी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? जाहिदा बेगम ने आह भरी और थके हुए अंदाज में बेटी की तरफ देखा। मैं इनकार कैसे कर सकती थी ईशम? वो तुम्हारे दादा हैं। वो तुम्हारा हक समझते हैं और बेटा बहराम बुरा लड़का नहीं है। अम्मी प्लीज़, मैं उस बहराम बलोच को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मैं सबको नहीं मानती। बेटा ये निकाह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, एक मजबूत सहारा। तहफ़्फ़ुज़? अम्मी ये ज़बरदस्ती है। ईशम की आंखें गुस्से और बेबसी से लबरेज थीं। जाहिदा बेगम ने नरमी से उसका हाथ थामा। बेटा कभी कभी हमारी बेहतरी के फैसले हम खुद नहीं कर सकते। वक्त पर छोड़ दो, वो खुद साबित करेगा कि ये फैसला गलत नहीं था।
ایشم نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن کیا واقعی وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی، یا اسے بھی مجبور ہو کر ایک ایسی محبت کو قبول کرنا پڑے گا جو اس پر مسلط کی جا رہی تھی؟ رات کے گہرے سائے شہر کی بلند و بالا عمارتوں پر چھا چکے تھے۔ ایشم اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جہاں سے نیچے سڑکوں پر چلتی روشنیوں کی جلملاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی طوفان اس کے اندر بپا ہو۔ وہ بار بار اپنی ماں زاہدہ بیگم کی باتیں یاد کر رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس کے کانوں میں زہر گھول کر جا چکی تھیں۔ یہ شادی تمہیں کرنی ہوگی ایشم۔ زاہدہ بیگم کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں تھکن تھی اور چہرے پر وہ دکھ تھا جو برسوں کی تکلیفوں نے گہرا کر دیا تھا۔ امی، ایشم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ ان لوگوں میں میری شادی کرنا چاہتی ہیں جو میرے ابا کے جنازے پر بھی نہیں آئے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ٹھکرایا صرف اس لیے کہ میرے ابا نے آپ سے پسند کی شادی کی تھی؟ زاہدہ بیگم کا دل ایک پل کو لرز گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی غلط نہیں کہہ رہی، مگر حقیقت اکثر جذبات سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو زبردستی روکے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں کہا، بیٹا تم نہیں سمجھو گی، ہم بے سہارا ہو چکے ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، گاؤں کے لوگ ہی ہمارے اپنے ہیں۔ ایشم کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ پلٹی اور ہاتھ باندھ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ گاؤں کے لوگ؟ وہی گوار جاہل لوگ جنہیں عورت صرف زمین کے برابر جائیداد سمجھ آتی ہے؟ آپ مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتی ہیں؟ ایشم، زاہدہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گھورا، یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میرے اپنے وہ ہوتے جو میرے باپ کے جنازے پہ آتے امی۔ ایشم کی آواز میں شدید تلخی تھی۔ وہ جو ہماری مدد کرتے، نہ کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے۔ زاہدہ بیگم نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایشم کیوں غصے میں ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کو حقیقت سے بھاگنے نہیں دے سکتی تھی۔ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ شہر کی چکا چوند میں رہ کر تمہیں اندازہ نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی سہارا نہیں۔ اگر میں مر گئی تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ایشم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی رہی تھی، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں امی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، میرے خواب ہیں، میری اپنی زندگی ہے۔ آپ کیسے چاہ سکتی ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر کسی انجان آدمی کے ساتھ چلی جاؤں؟ زاہدہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے ایشم، تم سمجھتی ہو کہ زندگی خوابوں سے بنتی ہے، مگر زندگی حقیقت ہے، تلخ حقیقت۔ ایشم نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، مگر وہ خود بھی اپنی زندگی کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ امی، کیا آپ نے اس آدمی کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہے جس سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا وہ کم از کم تعلیم یافتہ ہے؟ زاہدہ بیگم نے نظریں چرائیں۔ وہ اچھا آدمی ہے، گوار تو نہیں نا؟ ایشم کی آواز کا طنز نمایاں تھا۔ ایشم، زاہدہ بیگم نے سختی سے اسے ٹوکا، وہ عزت دار گھرانے کا لڑکا ہے، بہرام بلوچ، بڑا زمیندار ہے، باپ دادا کی زمینیں ہیں، اپنا نام ہے گاؤں میں۔ زمیندار؟ ایشم نے کہکہا مارا، مگر اس کہکہے میں بے بسی تھی۔ یعنی وہی روایتی گاؤں کا زمیندار جو عورت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ایشم، زاہدہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ذمہ دار ہے اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ایشم کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اور میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں امی۔ تمہیں ہونا پڑے گا بیٹا، زاہدہ بیگم نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ یہ صرف تمہاری نہیں، ہماری مجبوری بھی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر رات کے اندھیرے میں روشنیوں کی چمک دمک جاری تھی، مگر ایشم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی دنیا تاریک ہوتی جا رہی ہو۔ ایشم اپنی نرم و نازک انگلیاں موبائل کی اسکرین پر پھیر رہی تھی جب زاہدہ بیگم نے اچانک دروازہ کھول کر اسے چونکا دیا۔ بیٹا جلدی کرو، تمہارے دادا گاڑی بھیج چکے ہیں،
ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ زاہدہ بیگم کی آواز میں خوشی اور عجلت دونوں شامل تھیں۔ ایشم نے ناگواری سے موبائل رکھا اور لمبی سانس بھری۔ امی مجھے واقعی نہیں جانا گاؤں، وہاں کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ نہ وہاں سہولتیں ہیں نہ آرام، اور سب سے بڑی بات وہاں کے لوگ۔ اس نے آخری جملہ خاصے نخرے سے کہا اور بیڈ پر گر گئی۔ زاہدہ بیگم اس کے پاس آئیں اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم گاؤں جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ تمہارے دادا کی خواہش ہے، اور دیکھو تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ تم اتنی ضدی مت بنو، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایشم نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور تیز لہجے میں بولی، ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری مرضی کے بغیر، ایک ایسے شخص سے شادی جسے میں جانتی تک نہیں، جو گاؤں کا ہوگا، جاہل ہوگا اور شاید عورتوں کو نیچ سمجھتا ہوگا۔ یہ سب تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے مگر مجھے نہیں۔ ایشم، زاہدہ بیگم نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ بہرام ایسا نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے، اور میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، لیکن دادا کی عزت کا سوال ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے شوہر کو موقع دو۔ ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ایشم نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنی تقدیر پر افسوس کر رہی ہو۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، لیکن شادی کے بعد بہرام کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے دل میں سوچا اور ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ چمچماتی ہوئی لینڈ کروزرز جس پر بلوچ سرداروں کی شان جھلک رہی تھی، ان کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایشم نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی اور پھر ماں کو دیکھا، جو بے حد خوش لگ رہی تھی۔ چلو جلدی بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، زاہدہ بیگم نے کہا۔ ایشم بیزاری سے گاڑی میں بیٹھی۔ ایئر کنڈیشنڈ ہوا نے اسے کچھ تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر وہ غصے سے کھول رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، اس نے ایک گہری سانس لی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ شہر کی بلند و بالا عمارتیں، شاپنگ مالز اور جدید زندگی کے آثار پیچھے رہنے لگے، اور دھیرے دھیرے سرسبز میدانوں، کھیتوں اور پہاڑوں نے راستہ لینا شروع کیا۔ امی، یہ سب مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ دیکھیں کیسے عجیب و غریب راستے ہیں، ہر جگہ مٹی اڑ رہی ہے، اور وہ دیکھیں، وہ آدمی۔ اس نے ایک کسان کی طرف اشارہ کیا جو کھیت میں بیل کے ساتھ ہل چلا رہا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ زاہدہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، یہی تو اصل زندگی ہے۔ تم شہر کی روشنیوں میں پلی بڑی ہو، اس لیے تمہیں یہ سب اجنبی لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھو، یہی لوگ سچے اور محنتی ہوتے ہیں۔ ان کا خلوص شہر کے لوگوں سے کئی زیادہ ہوتا ہے۔ ایشم نے ناک چڑھائی۔ خلوص؟ ہاں، یہی خلوص ہوگا جب میرا شوہر مجھے کسی کھوٹے سے باندھ کر رکھے گا اور مجھ پر حکم چلائے گا۔ زاہدہ بیگم نے بے بسی سے سر ہلایا۔ بس ایک بار بہرام سے مل لو، پھر خود فیصلہ کرنا۔ یہ نام سنتے ہی ایشم کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کے بعد بہرام کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ میں اسے ایسا تنگ کروں گی کہ وہ خود ہی طلاق دے دے۔ اس نے دل میں سوچا اور آنکھیں موند لیں۔ گاڑی جیسے ہی کچے راستے پر داخل ہوئی، ایشم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ مٹی اڑ رہی تھی اور سامنے سرسبز کھیتوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ تو کسی فلم کا گاؤں لگ رہا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ یہی تمہارا نیا گھر ہوگا بیٹا، زاہدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایشم نے آنکھیں سکیڑی۔ یہ میرا قید خانہ ہوگا؟ وہ بڑبڑائی۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوئی، لوگ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ عورتیں گھونگھٹ نکال کر نظریں جھکا رہی تھیں، بچے خوشی سے دوڑ رہے تھے اور مرد سنجیدگی سے گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں؟ ایشم نے ناپسندیدگی سے پوچھا۔ یہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں بیٹا، تم سردار کی بہو بننے جا رہی ہو، یہ سب تمہاری عزت کرتے ہیں۔ ایشم نے طنزیہ ہنسی۔ واہ، عزت! دیکھتے ہیں کب تک کرتے ہیں۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے رک گئی۔ زاہدہ بیگم مسکراتے ہوئے اتریں، لیکن ایشم نے ایک لمحے کے لیے گاڑی میں ہی بیٹھنے میں عافیت جانی، پھر گہری سانس لے کر باہر نکلی۔
بس اب دیکھنا بہرام بلوچ، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، اس نے دل میں سوچا اور پہلی بار اس حویلی کی چوکھٹ پر قدم رکھا جہاں اس کی قسمت کے دروازے بند ہونے جا رہے تھے اور شاید ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایشم نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا بوجھ اس کے دل پر آن بیٹھا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی، مگر اس کے دل میں خوشی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں زاہدہ بیگم بھی تھیں جو دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ سامنے ایک باوقار سی عورت کھڑی تھیں جن کے چہرے پر نرمی تھی۔ یہ بہرام کی ماں زبیدہ بیگم تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زاہدہ بیگم کو گلے لگایا اور پھر شفقت سے ایشم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت خوبصورت اور نازک سی بچی ہے، ان کی آواز میں مٹھاس تھی، مگر ایشم کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ اندر آ گئی، مگر اس کی نظریں مسلسل ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھیں، بہرام بلوچ، وہ شخص جس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کے افراد نے خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ کئی عورتیں اور لڑکیاں آگے بڑھ کر اس سے ملیں۔ کچھ بزرگ خواتین نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں نصیبوں والی کرے۔ ایشم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کے اندر ایک اضطراب پنپ رہا تھا۔ ہم تمہاری کزنز ہیں، ایک خوش شکل لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں فاطمہ، یہ ہنا اور یہ سارا۔ ایشم نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وہ سب جدید لباس میں پڑھی لکھی اور خود اعتماد نظر آ رہی تھی۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ گاؤں کی لڑکیاں جاہل ہوتی ہیں، سارا نے مسکرا کر پوچھا۔ ایشم نے بمشکل اپنی حیرت کو دبایا۔ واقعی اس نے ایسا ہی سوچا تھا، مگر ان سب کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غلط تھی۔ نہیں، میں بس وہ کوئی مناسب جواب تلاش کرنے لگی، اور ہمارے بھائی بہرام تو خاص طور پر ان پڑھ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، ہنا نے شوخ لہجے میں کہا۔ ایشم کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ بہرام کا نام آتے ہی اس کے ذہن میں اس کی ایک دھندلی تصویر ابھری۔ آخر وہ ہے کہاں؟ دن گزرتا گیا مگر بہرام کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایشم ہر وقت خود کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر اس کا دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ نکاح پہلے ہی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص سے بندھنے جا رہی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور جس سے ملنے کی اسے اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ شاید وہ کوئی سخت مزاج گاؤں کا روایتی مرد ہوگا، شاید جاہل بھی ہو۔ یہ خیال اس کے اندر خوف بن کر سرایت کر گیا۔ اگر وہ مجھے زبردستی اس حویلی میں قید رکھے گا تو؟ اگر وہ چاہے گا کہ میں صرف چولہا چکی سنبھالوں تو؟ یہ سوچیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور الجھن اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو، اس لیے میرے سامنے نہیں آ رہا؟ اس کے دل میں یکے بعد دیگر خیال آ رہے تھے بہرام کو لے کر۔ شام ڈھل چکی تھی۔ ایشم ایک کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر آسمان پر چاندنی پھیلی تھی، ہوا میں خنکی تھی، مگر اس کے اندر ایک بے چینی جل رہی تھی۔ کیا وہ بھی اس نکاح سے خوش نہیں؟ اس کے دل میں ایک انجانا خدشہ سر اٹھا رہا تھا، یا پھر وہ اتنا دقیانوسی ہے کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی دلہن کون ہے۔ یہ سوچ اور زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایشم کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے بول اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی زنجیر اسے جکڑ چکی ہو۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ سوچا تھا، مگر یوں بے خبری میں ایک اجنبی کے نام کی سند اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو دل میں وسوسے تھے، خوف تھا، پر تجسس بھی کم نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ بہرام بلوچ بھی ان گاؤں کے مردوں جیسا ہی ہوگا، سخت مزاج، روایتی، شاید کچھ بدتمیز بھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازے پر بہرام کو کھڑے دیکھا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ عام مردوں جیسا ہرگز نہیں تھا۔ لمبا قد، چوڑے شانے، کھڑی ناک، گہری بھوری آنکھیں جو ایک پل میں کسی کو بھی جکڑ لیں۔ اس کا سنہری مائل رنگ،
غیر ملکی انداز جیسے کسی انگریزی فلم کے ہیرو کو اٹھا کر گاؤں کی سرزمین پر لا پھینکا گیا ہو۔ ایشم کی نظریں بے اختیار اس پر جمی رہ گئیں۔ یہ وہ جاہل نہیں تھا جس کا تصور اس نے اپنے ذہن میں بسا رکھا تھا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہے، اس نے سوچا اور بے اختیار نگاہیں جھکا لی، جیسے خود کو اپنی سوچوں پر شرمندہ کر رہی ہو۔ مگر دل کے کسی کونے میں خوشی کی ایک ننھی سی کومپل پھوٹ چکی تھی۔ شاید یہ نکاح اتنا برا نہ ہو۔ لیکن پھر بہرام خاموشی سے اندر آیا۔ ایک پل کو ایشم کو لگا کہ وہ اس سے کچھ کہے گا، کوئی بات کرے گا، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ ایک پل کے لیے اس نے ایشم پر نظر ڈالی، لیکن وہ نظر اتنی سرد تھی کہ ایشم کو لگا جیسے وہ اسے دیکھ نہیں رہا بلکہ کسی مجبوری کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ کیسا انداز تھا؟ کمرے میں سناٹا تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ ایشم کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا وہ اتنا بے حس تھا کہ نئی نویلی دلہن سے دو باتیں تک نہ کرے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ بولے، کوئی پہل کرے، لیکن اس کے انداز نے جیسے اس کے لب سی دیے۔ یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے نا؟ بہرام کی اچانک گونجتی آواز پر ایشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ الماری سے کوئی چیز نکال رہا تھا، جیسے بس رسمی طور پہ پوچھ رہا ہو، دل سے نہیں۔ ایشم نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ نہیں، ہم دونوں کی نہیں ہوئی، بہرام نے سنجیدگی سے کہا اور کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ یہ جملہ سنتے ہی ایشم کا دل دھڑک کر رہ گیا، یعنی بہرام بھی اس شادی سے ناخوش تھا۔ وہ جو اس کی شکل دیکھ کر پل بھر کے لیے مطمئن ہو گئی، جو نکاح کے بعد دل میں ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ سب ایک پل میں معدوم ہو گیا۔ کیا آپ کو کسی اور میں دلچسپی ہے؟ ایشم کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ بہرام نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کوئی جذبات نہ تھے۔ یہ سوال بے معنی ہے۔ ایشم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب فرق نہیں پڑتا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ کہتے ہی صوفے پر جا بیٹھا اور ٹائی کھولنے لگا۔ ایشم نے بمشکل اپنی مایوسی چھپائی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ کم از کم بہرام اس سے بات کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اسے اپنائے گا، مگر یہ تو جیسے ایک زبردستی کا سودا تھا جو ہو چکا تھا اور اب اس پر بحث کرنا لا حاصل تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے مایوسی سے اب گھونگھٹ پلٹا اور پوچھنے لگی، کیونکہ بات کرنے سے بات بنے گی۔ اگر آج بات نہ کی تو ساری زندگی خاموشی ہی ہوگی۔ نہیں، بہرام نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر یوں اجنبیوں کی طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں؟ بہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کہانی تھی، ایک گہری اداسی، ایک نہ سمجھ آنے والی خفگی۔ لیکن وہ کچھ کہے بغیر نظریں پھیر گیا۔ سونا ہے، صبح بات کریں گے، اگر ضروری ہوا تو۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ گیا، جیسے بس ایک رات کا عذاب کاٹنا ہو۔ ایشم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر پانی پھیر دیا ہو۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے بہرام کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کر رہی تھی، اب وہی دل خالی لگ رہا تھا۔ کیا اس کی قسمت میں بس یہی تھا؟ ایک ایسا شوہر جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے؟ آپ بیڈ پر سو سکتے ہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پیشکش کی۔ یہی ٹھیک ہے، بہرام نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ ایشم کا دل بجھ سا گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے گھونگھٹ کو اتارا، آئینے میں خود کو دیکھا، ایک حسین نازک لڑکی جو آج کسی کی بیوی بن گئی تھی، مگر شوہر کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا اس کی قسمت میں یہی تھا؟ کیا یہ شادی محض ایک سمجھوتا تھی؟ ایشم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف گھڑی کی سوئیاں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ چھت کو گھور رہی تھی، دل میں بے شمار سوالات لیے۔ بہرام صوفے پر بے حس و حرکت لیٹا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایشم نے دل میں سوچا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی آزمائش میں پھنس گئی ہے جس کا کوئی سرا نہیں۔ وہ خود تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب نکاح ہو گیا اور اس نے بہرام کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی تسلی آ گئی تھی۔ وہ گاؤں کا کوئی جاہل سخت گیر مرد نہیں تھا، بلکہ ایک باوقار اور سنجیدہ شخصیت رکھتا تھا۔ مگر یہ بے رخی، یہ اجنبیت۔ ایشم نے ایک نظر بہرام پر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی روانی بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ایشم کا دل چاہا کہ اس سے کچھ پوچھے،
کچھ جانے، مگر وہ جانتی تھی کہ بہرام کے لہجے میں جو سختی اور بے نیازی تھی وہ کسی گفتگو کو پنپنے نہ دیتی، مگر وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور چپل پہنے بغیر نرمی سے زمین پر قدم رکھا، پھر دبے پاؤں چلتی ہوئی صوفے کے قریب آ گئی۔ آپ سو رہے ہیں؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ بہرام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ہاں، ایشم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ سو رہے ہوتے تو جواب کیسے دیتے؟ اس بار بہرام نے ایک آنکھ کھولی اور اسے دیکھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ وہی خشک تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے، ایشم نے خفگی سے کہا۔ بہرام نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی اور شکایت ہے تو صبح کر لینا، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ایشم کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں صوفے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی اور ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ بہرام نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ایسے جیسے دنیا کی کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں کر سکتی، ایشم نے کہا۔ اس کا اشارہ شاید اپنی طرف تھا۔ بہرام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سرگوشی میں بولا، جو لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے میں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے، بے حس ہو گیا ہوں۔ ایشم کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے غور سے بہرام کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس سکون کے نیچے کوئی زخم چھپے ہوئے تھے۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بہرام نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیوں پوچھا؟ بہرام نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ بس یوں ہی، ایشم نے شانے اچکائے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہو، اسی لیے آپ اتنے روکھے ہیں۔ بہرام نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، ایسی مسکراہٹ جو زیادہ دیر ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ زندگی میں دھوکہ نہ بھی ملے تو وقت انسان کو سخت بنا دیتا ہے۔ ایشم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے لگا کہ اس نے جانے انجانے میں بہرام کی کسی چھپی ہوئی تکلیف کو چھیڑ دیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تو کیا فرق پڑے گا؟ بہرام نے بے پرواہی سے کہا۔ فرق تو پڑتا ہے، کیونکہ ایشم نے ایک پل کو سوچا، پھر دھیرے سے بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزرے جو محبت کرنا ہی نہ جانتا ہو۔ بہرام نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہ دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں محبت پر یقین نہیں رکھتا تو کیا تمہیں حیرت ہوگی؟ ہاں، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ جیسے انسان ضرور کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہوں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں محبت کرنا نہیں چاہتا، ایشم کے دل میں ایک لمحے کے لیے درد سا اٹھا۔ تو پھر یہ رشتہ کس لیے؟ اس نے بمشکل کہا۔ یہ رشتہ قسمت کا لکھا تھا، مگر محبت نصیب سے آتی ہے اور میرے نصیب میں شاید نہیں۔ ایشم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ کیا آپ کبھی بھی مجھے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ بہرام خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ وقت بتائے گا۔ ایشم کا دل بجھ سا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی آسان نہیں ہوگی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہرام کا دل جیتنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ بھی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ یہ جنگ صرف ایک بندھن کی نہیں تھی، یہ جنگ محبت کی تھی، اور وہ اسے جیتنے کے لیے تیار تھی۔ نکاح ہونے سے پہلے تک وہ اس نکاح کو ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی، اور اب نکاح ہونے کے بعد وہ ایک ہی رات میں بہرام سے اتنا متاثر ہو گئی کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی ترکیبیں سوچتے سوچتے اس کی رات گزر گئی۔ یقیناً وہ ایک حسن پرست لڑکی تھی، اور بہرام کو دیکھ کر وہ چاروں شانے چت ہو گئی تھی۔ اب اس کا دل جیتنا اس کی ضد بن چکا تھا، لیکن آگے بھی بہرام بلوچ تھا، جس کا دل جیتنا آسان نہیں تھا۔ ایشم کی آنکھ کھلی تو کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ نئی جگہ، نیا ماحول، اور سب سے بڑھ کر نئی زندگی۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہوئی اور کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بے ترتیبی سے لیٹا شخص اس کا شوہر بہرام بلوچ۔ اس نے اپنی سانس اندر کھینچی۔ یہ وہی بہرام تھا جس سے نکاح سے پہلے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس کا نام سن کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا،
اور جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر کل رات جب پہلی بار اس نے بہرام کو قریب سے دیکھا تو ایک عجیب سی کشش نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صبح کی روشنی میں اس کا چہرہ کچھ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی نازک انگلیوں سے اپنی چوڑیوں کو درست کیا، پھر دوپٹہ سنوارا۔ آج وہ بہرام کے سامنے ایک اچھی اور پرکشش بیوی کے طور پر آنا چاہتی تھی۔ شاید وہ اس سے متاثر ہو جائے، مگر بہرام وہ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ ایشم نے دھیرے سے قدم اٹھائے اور صوفے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے الجھن میں پڑ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں خاندان والوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ سرد رویہ کیوں؟ وہ ابھی دوپٹہ سنوار رہی تھی کہ صوفے پر ہلچل ہوئی۔ بہرام جاگ چکا تھا۔ ایشم نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ کچھ کہے، شاید اسے دیکھ کر مسکرائے، مگر وہ تو جیسے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایشم پر ڈالی، نہ کوئی تاثر نہ کوئی جذبات، اور پھر اٹھ کر سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایشم کا دل بیٹھ گیا۔ رات کا سناٹا ایک بات تھی، مگر صبح کا یوں اجنبی رویہ۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بہرام نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، مگر یہ رویہ، یہ تو ایسا تھا جیسے وہ سب زبردستی ہوا ہو۔ مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ خاندان والوں نے کہا تھا کہ بہرام نے خود اس رشتے پر رضامندی دی تھی۔ بہرام کچھ دیر بعد باہر آیا تو مکمل تیار تھا۔ سفید قمیض کے ساتھ سیاہ ویسٹ کوٹ میں وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی نے ایشم کے دل کو مزید بوجھل کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے کچھ کہے گا، شاید ایک رسمی سا صبح بخیر ہی، مگر وہ خاموشی سے گھڑی پر نظر ڈال کر سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ ایشم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا اس کا وجود اتنا غیر اہم تھا کہ ایک لفظ کے بھی لائق نہیں؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایشم نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ساس کھڑی تھی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ایشم نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی اور سر ہلایا۔ بہرام تو بنا کچھ کہے آگے بڑھ چکا تھا۔ ایشم نے بھی چپ چاپ اس کا پیچھا کیا۔ وہ دل میں ہزار سوال لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ نکاح، یہ رشتہ، آخر کیا تھا؟ نیچے پہنچ کر ایشم نے دیکھا کہ ناشتہ بڑی سی میز پر لگایا جا چکا تھا۔ دادا جی، چچا اور باقی تمام گھر والے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے، دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر ہماری نئی نویلی دلہن آ گئی، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ایشم نے سر جھکا کر سلام کیا اور اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی، جبکہ بہرام خاموشی سے دادا کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بہرام بیٹا، آج تمہیں آفس جانا ہے یا چھٹی کرنی ہے؟ دادا جی نے پوچھا۔ آفس جانا ہے، بہرام نے مختصر جواب دیا اور اپنے چائے کے کپ پر نظریں جما لیں۔ اور ایشم بیٹا، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ساس نے نرمی سے پوچھا۔ ایشم نے جلدی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ جی، سب ٹھیک ہے۔ دادا جی نے محبت سے ایشم کو دیکھا۔ ہم خوش ہیں کہ تم اس گھر میں آئی ہو۔ بہرام کے مزاج کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، مگر تم صبر سے کام لینا۔ ایشم نے اسپات میں سر ہلایا، مگر اس کے دل میں تو بونچال آ چکا تھا۔ بہرام کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگے گا، یعنی یہ یوں ہی سرد اور لا تعلق رہے گا۔ ناشتے کے دوران سب باتیں کر رہے تھے، سوائے بہرام کے، جو بس سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا۔ ایشم بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی، مگر وہ کبھی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ایشم کا دل بے حد اداس ہو گیا۔ کل رات تک وہ بہرام سے نکاح پر خوش تھی، مگر آج جب اس نے خود کو اس رشتے میں قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو بہرام کا یوں نظر انداز کرنا اسے ٹکڑوں میں بانٹ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ بہرام بھی ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی اپنا بیگ سنبھالے باہر کی طرف بڑھا تو دلاور بلوچ نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ وہ ان کی آواز پہ پیچھے مڑا تو دادا جان کے پیچھے سے آتی ہوئی ایشم پر اس کی نظر پڑی، لیکن وہ سرسری سی نظر ڈالتا دلاور بلوچ کی طرف متوجہ ہوا تو دلاور بلوچ نے اس سے کہا، دیکھو بیٹا، آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے،
تمہیں کم سے کم آج تو چھٹی کر لینی چاہیے۔ مگر وہ ان کی بات پہ جھنجھلایا تھا اور کہنے لگا، دیکھیں دادا جان، یہ سبھی بیکار کے چونچلے ہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ بس ٹھیک ہے آپ نے میری شادی کروا دی، ٹھیک ہے وہ بات میں نے مان لی، مگر اور کوئی بات ماننے کی کم سے کم مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں، یہ سب مجھے بیکار لگتا ہے۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو دلاور بلوچ بولے، کیا مطلب بہرام، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ دادا جان، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، جبکہ اب وہ سامنے کھڑی ایشم کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ ایشم کو لگا جیسے وہ کوئی پتھر کی مورت ہو جسے پگھلانا ایشم کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنا آپ کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا تھا اور ایک پراسرار شخصیت رکھتا تھا۔ ایشم کا دل اس کے اس رویے سے چھلنی ہوا جا رہا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہاری ذات سے جڑا وہ وجود بھی تمہیں بیکار لگتا ہے جسے کل رات تم نے اپنے نام کیا، جو تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے؟ دلاور شاہ نے ایک بار پھر سوال داغا۔ ان کے سوال پر ایشم نے بہرام کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے کچھ پڑھنے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ دادا جان، جو سمجھنا ہے سمجھیے، مجھے کچھ مت کہیے، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اجازت دیجیے۔ اس نے بیزاریت سے کہا، اور یہ بیزاریت اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے سے واضح تھی۔ ایک بار پھر ایشم کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا محسوس ہوا۔ اب کی بار اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ سامنے والے انسان کی دید کی منتظر تھی، مگر سامنے کھڑا باوقار انسان اسے اپنے سامنے ایک چیونٹی برابر سمجھتا تھا، جو اسے کسی بھی وقت مسل کے آگے جا سکتا تھا۔ اس کی تکلیف کا اسے اندازہ تک نہ تھا۔ کتنے بے حس انسان ہو تم بہرام بلوچ، اس نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا تھا، جبکہ اس سے غافل کھڑا بہرام بلوچ دادا سے خدا حافظ بولتا ہوا بنا ایشم کو دیکھے باہر بڑھ گیا۔ ایشم نے دادا کو پیچھے مڑتے دیکھا تو جلدی سے دوسری سائڈ ہو گئی، مبادا دادا جی اسے نہ دیکھ لیں۔ دادا جی پیچھے سے ایشم کو دیکھ چکے تھے، لیکن خاموشی سے سر جھکا کر وہ بھی دوسری سائڈ ہو گئے۔ وہ اسے مخاطب کر کے اسے مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے آواز نہیں دی۔ دادا جی کے جانے کے بعد ایشم ایک بار پھر سے پیچھے مڑی اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اتنا تو وہ زندگی میں کبھی نہ روئی تھی جتنا وہ آج رو رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جسے اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، جس سے وہ کل شام تک نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب جیسے ہی نکاح ہوا تو فوراً ہی وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے ساتھ اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کا ہم سفر اس سے دور ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا المیہ تھا، یہ کیسی آزمائش تھی۔ وہ جتنا چاہ رہی تھی کہ اس کے قریب جائے، وہ اتنا ہی اس سے دور جا رہا تھا۔ ایشم کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو فر فر بہہ رہے تھے، اور آنسو کے ساتھ کالا کاجل بھی بہہ کر اس کی گالوں پر بہہ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے چہرے پر یوں ہاتھ رکھے روتی رہی۔ کچھ دن بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ اس کی ساس کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، ایشم بیٹا جلدی سے باہر آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس نے ان کی آواز سنی تو ایک دم سے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے باتھ روم میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھو لیا، مبادا کوئی اس کے چہرے سے یہ نہ پہچان لے کہ وہ روتی رہی ہے۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے باہر نکل آئی تھی۔ زبیدہ بیگم دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتے دیکھا تو ایک نرم مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے کہنے لگیں، ماشاءاللہ ہماری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، چلو آ جاؤ، جلدی سے تمہیں میں اپنے گاؤں کی یہ زمینیں دکھا لوں جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اسے چادر اوڑھائی اور وہ اس چادر کو اوڑھ کر ایک شان سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی، لیکن دل میں ابھی بھی اسی شخص کا خیال تھا جسے اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، جو کل رات ہی اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا، یا پھر اس کا انداز ہی ایسا تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ زمین پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شام ہو گئی تھی اور اب آہستہ آہستہ شام کے دھندلے سائے رات کی تاریکی میں ڈھلنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔
بار بار اس کے دماغ میں بہرام کا وہ بے پرواہ سراپا آ جاتا جو اسے بے حد تکلیف دیتا تھا، اور اس تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کافی دیر وہ اپنی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ڈھلتی شام کو دیکھتی رہی۔ کافی دیر ڈھلتی شام کو دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس شام میں ویرانی ہے۔ بالکل ایسی ہی ویرانی اس کے دل میں بھی تھی۔ وہ اتنی ویران اور اتنی دکھی تو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی وہ خود کو محسوس کر پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہو، اور اس کے ساتھ چلنے والے انسان کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ وہ ابھی اپنی کھڑکی کے سامنے کھڑی سوچوں میں گم تھی جب وہ ایک گاڑی کے ہارن سے چونکی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو نیچے حویلی کے دروازے سے ایک بڑی سی گاڑی آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس گاڑی میں بیٹھا بہرام کافی پروقار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے ایشم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پھر سے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس شخص سے کل تک وہ نکاح پر راضی نہیں تھی، اور نکاح ہونے کے بعد میں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے باؤلی ہوئے جا رہی تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب وہ شخص خود مجھ سے اتنا دور جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے دور جانے پر اتنی تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تو ایسے کبھی نہیں تھی۔ معلوم نہیں بہرام بلوچ میں ایسا کیا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتے چلا جا رہا ہے۔ میں تو اس سے شادی پر راضی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب میں راضی ہوں اس سے ہر طرح کا تعلق بنانے میں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب اس کے ساتھ میرا تعلق ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، یہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے۔ لیکن یہ شخص تو میرا ہونے کے باوجود بھی میرا نہیں۔ اسے آج سے ہی میری پرواہ نہیں، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کیا یہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اس بات کا ذہن میں آنا تھا کہ اس کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ شاندار شخص لگ رہا تھا جو اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ کافی لاپرواہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اسے اندر آتا دیکھ اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھتا ہے اور خود باتھ روم میں گھس جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایشم اسے کچھ کہہ پاتی، وہ اسے خود سے متنفر کر گیا۔ اب تو ایشم کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ اتنا بے پرواہ کیوں تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے اسے اپنی طرف کیسے متوجہ کرے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے درد سے آنکھیں موند لیں اور ایک بار پھر سے کھڑکی کی طرف چہرہ کیے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پل وہ ایسے ہی خاموشی سے چاند کو تکتی رہی، اور پھر چاند کو دیکھنے کے بعد جب وہ پیچھے مڑی تو وہ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے پرفیوم کے سپرے اپنے اوپر ڈالے۔ ان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، اور اس خوشبو نے ایشم کو بھی نہال کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کافی دیر وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد ہی اس نے آنکھیں کھولی۔ اس شخص کو دیکھا جس نے اب کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی کافی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے مخاطب کیا، بہرام، اگر آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، کوئی غلط فہمی وغیرہ، تاکہ میں ختم کر سکوں۔ مجھے آپ کا یوں بے رخی کرنا اور مجھے نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے ملتجی انداز میں کہا تو اس نے اسے دیکھے بغیر کہا، کیوں؟ آپ تو شادی سے راضی نہیں تھی؟ نہ ہی میں، تو پھر آپ کو میرا انداز کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اس نے معنی خیزی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، جیسے اس کے چہرے پہ کچھ لکھا پڑ رہا ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھلا؟ ایشم کو لمحے بھر کے لیے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف موڑ لیں۔ دیکھو مس ایشم، مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی میری زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ شادی ہم دونوں کی مرضی کے خلاف ہوئی، ایک مجبوری کے تحت، تو اسی لیے نہ تو آپ کو یہ سب کچھ محسوس ہوگا نہ مجھے۔ میرے خیال سے ہم دونوں ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، نہ ہی ہمیں ایک دوسرے سے کوئی غرض ہونی چاہیے۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں۔ اس کی بات پہ ایشم تڑپ اٹھی تھی۔ وہ تو ایک ہی دن میں اس سے محبت کر بیٹھی، اور اب یہ ایک دن کی یک طرفہ محبت اسے جان سے مارنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں بہرام کہ میں تو اپنا سب کچھ آپ کے نام کر بیٹھی ہوں۔
ہاں میں وہی ہوں جو آپ سے نکاح سے پہلے آپ سے فرار چاہتی تھی، مگر اب آپ کے ساتھ نکاح میں بندھنے کے بعد یہ میں ہی ہوں جو آپ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، مگر آپ ہیں کہ مجھ سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں موندی، جبکہ بہرام اب اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ ایسا بے خبر تھا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو، وہ ہر چیز سے بے خبر تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک کی آواز جاری تھی۔ ایشم جلدی سے آگے بڑھی اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ سامنے زبیدہ بیگم ان کی منتظر تھی۔ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے نیچے آ جاؤ، کھانا تیار ہے، بابا جان بلا رہے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایشم نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا، تو اس کے سر پہ وہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ جبکہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہرام اپنا لیپ ٹاپ بند کیے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ بھی دروازے کی طرف بڑھا اور پھر وہ دونوں باہر ڈائننگ ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی دادا جان نے دونوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ بہرام سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا، جبکہ ایشم اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ وہ دوسری سائڈ پر جا کر دادا کے آمنے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ایشم نے جو کرسی دیکھی اس پر بیٹھ چکی تھی۔ دادا جان نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بہرام اور ایشم، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو دادا جان کہنے لگے، آپ دونوں کا کل ولیمہ ہے اور اس کے لیے بہرام آپ کو کل چھٹی کرنی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے آفس میں کام بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو کچھ وقت نکالنا ہوگا۔ یہ رسم ہے ولیمہ تو دلہا دلہن کی سر کا صدقہ ہوتا ہے، اس لیے کل تم نے چھٹی کرنی ہے اور اپنے ولیمے کے تمام انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ بہرام نے دادا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، دادا جان، یہ فضول کی رسمیں ہیں، ان میں مجھے انوالو مت کیجیے، بس جو مرضی کیجیے گا، کل اپنی بہت ضروری میٹنگ ہے، وہاں جاؤں گا۔ لیکن دادا جان نے سخت تاثرات تانے ہوئے کہا، میں نے کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا، کل تم چھٹی کر رہے ہو تو کر رہے ہو، کل تمہارا کوئی کام نہیں ہے سوائے تمہارے ولیمے کے۔ اس نے بے بسی سے دادا جان کی طرف دیکھا، جبکہ ایشم صرف بہرام کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی بیزار لگ رہا تھا۔ اس نے اب کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن کھانا یوں درمیان میں چھوڑ کر جانا ادب میں گستاخی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دادا جان نے اسے کھانا نہ کھاتے ہوئے پا کر کہا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آرام سے کھانا کھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ دادا کی بات پر اس نے بے دلی سے 2-3 نوالے لیے اور کہنے لگا، میں سیر ہو چکا ہوں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، کوئی میرے کمرے میں آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کا خاص طور پر اشارہ ایشم کی طرف تھا۔ ایشم خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ یہ کیسا انسان تھا؟ اسے ہمیشہ ایک پزل ہی لگا، اور ایسا پزل جو کبھی بھی حل نہ ہو سکتا ہو۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی پزل بہت پسند رہے تھے۔ وہ مشکل سے مشکل پزل بھی حل کر لیتی تھی، لیکن یہ کیسا پزل تھا؟ کیا وہ مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ اس نے بھی کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا میں جا کر آرام کرنے لگا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن تمہیں شاید سکون نہیں۔ وہ آج پہلی بار آپ سے تم پر آیا تھا اور خود سے بڑھ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کا دل لرز چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات پر کیا ریئیکٹ کرے۔ پہلی بار تھا اور وہ اسے شادی کے پہلے دن ہی اتنا سخت لگ رہا تھا۔ جانے آگے کیا ہوتا؟ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا میری یہاں موجودگی بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں امی کے پاس جا رہی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑی تو اس نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اب آ ہی گئی ہو تو میری نیند خراب کر ہی دی ہے، تو اب خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اب اس نے اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ پائی۔ وہ بس خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بیڈ کا رخ کیا اور کمبل لے کر سو گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ جانے کیسے نیند اس کی آنکھوں سے کٹی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ اور پھر صبح کی اذانیں ہونے لگی۔ صبح کی اذان ہوتے ہی اس نے واش روم کا رخ کیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے ابھی وہ سائڈ پہ ہی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ بہرام بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ بھی واش روم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ کچھ لمحے بعد اسے مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھنے آ گیا۔ اس نے جلدی سے دعا مانگی اور جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ وہاں پر نماز پڑھنے لگا۔
اس نے بالکل بھی ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا، جس سے وہ سمجھتی کہ اس نے اس کی طرف دیکھا ہے۔ وہ بالکل بھی اس سے انجان بنا پھر رہا تھا، ایسا اجنبی جو اسے جانتا تک نہ ہو۔ ایک بار پھر سے وہ اسے اندر تک دکھی کر گیا۔ کچھ لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے اسے ناشتے پر بلایا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر آئے۔ آج گھر میں عجیب سی ہلچل تھی۔ صبح ہی صبح سب لوگ کام پر لگے تھے۔ سبھی نوکر چاکر اور گھر کے صحن میں شاید ایونٹ کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ایشم نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آنٹی یہ باہر کس چیز کی ہلچل مچی ہے؟ کافی شور آ رہا ہے۔ تو زبیدہ بیگم نے اسے کہا کہ آج آپ لوگوں کا ولیمہ ہے، تو اسی کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، آپ لوگ آئیں ناشتہ کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل پر مدعو کیا، تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی ناشتہ سرو ہونے لگا اور سبھی لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے بہرام نے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے آفس کا کام بہت زیادہ اہم ہے، نہ کہ یہ خام خواہ کے چونچلے۔ مجھے آپ کام پر جانے دیجیے۔ اس کی اس بات کو سننا تھا کہ اب ایشم رونے لگی۔ اب وہ رونے سے خود کو روک نہ پائی۔ کہنے لگی، دادا جان، اگر یہاں لا کر میری یوں ہی تذلیل کرنی تھی تو پھر آپ نے میری شادی اس سے کیوں کروائی؟ آپ لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ انسان مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہے، پھر آپ لوگوں نے ہمیں ایک ساتھ کیوں جوڑا؟ نہ جانے کیوں آج اس کی زبان سے یہ سب کچھ پھسل رہا تھا، اور اس کی اس بات پر سبھی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ دادا جان بھی اس کی اس بات پر کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ زاہدہ بیگم بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی تکلیف اپنے دل پر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سب کی۔ ابھی کے ابھی تمام ملازمین کو منع کر دیں اور یہ ولیمہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں تو ان چیزوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے بھلا؟ مجھے کوئی ولیمہ نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے اپنے پیچھے سے آتی ہوئی بہرام بلوچ کی آواز سنی تھی۔ میں بہرام کہہ رہا تھا، دادا جان، آپ کو ان سب کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا ولیمہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر ایشم کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا۔ نہ جانے یہ کیسا انسان تھا، پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ نہ جانے یہ کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ان کی کزن آ کر اسے تیار کرنے لگی، لیکن وہ بے دھیانی سی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تیار نہیں ہونا۔ ان کی کافی منت سماجت کرنے پر بھی اس نے نہ تو ولیمے کا سوٹ پہنا اور نہ ہی تیاری کی۔ اس کی ایک کزن جو اسے بار بار اس کی مدد کر رہی تھی، وہ خاموشی سے اٹھی اور ابھی باہر جانے ہی والی تھی کہ بہرام دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اس کی آواز سن لی اور اب اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے والی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، اب تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس مرد کے لیے جو جاہل، گوار، ان پڑھ اور دیہاتی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے تھے نا تم نے میرے لیے؟ اس کے الفاظ سن کر ایشم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہرام کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کیوں، یہی کہا تھا نا مس ایشم تم نے؟ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے کہ تمہیں مجھے شادی نہیں کرنی؟ میں جاہل، گوار ہوں، دیہاتی ہوں؟ اچھا، اور میں تمہیں گاؤں کی زمینوں میں ہل چلانے والا لگتا تھا؟ خیر، یہ اس وقت کی بات ہے جب تم اپنے گھر میں چلا چلا کر یہ باتیں کر رہی تھی، اور تبھی اپنے دادا کے ساتھ میں بھی آیا ہوا تھا۔ لیکن تمہاری یہ باتیں سننے کے بعد میں واپس آ گیا اور میں نے سوچا کہ اب تو اسے سبق سکھانا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو دادا جان کو میری شادی کی فکر ہوئی تو میں نے تمہارا نام لیا۔ یہ سچ ہے کہ میری مرضی سے ہی میرا رشتہ کیا گیا تھا، لیکن میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں گھٹنوں کے بل اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارا غرور جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور تم مجھ سے خود کہو کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کا انداز کیوں تکلیف دہ ہے، اور آج مجھے یہ تمہارے لہجے سے معلوم ہو گیا۔ خیر، میں تو مذاق کر رہا تھا، بہت تنگ کر لیا۔ اب خاموشی سے تیار ہو جاؤ میری پیاری سی دلہن۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تو ایشم کو ایک دم غصہ آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، اچھا، میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔
اس نے روٹھے انداز میں کہا تو بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے محترمہ آپ غصے میں بے حد حسین لگتی ہیں۔ اس کی اس بات پر وہ جھیم سی گئی، اور بہرام نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تو وہ بے اختیار اسے خود سے لگا گیا، جبکہ اس کی نظر عنایت کی منتظر ایشم اس کی قربت کو پا کر سکون سے آنکھیں موند گئی، اور محبت ان دونوں کو دیکھ کر دور سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ واقعی میں دنیا کی حسین جوڑی تھی۔